वालेकुम दोस्तों, इस भी मौसम फकर में खुशामद जनाब। वो कहते हैं ना पैरी पैना, ये वही सिचुएशन आ गई है पैरी पड़ने वाली, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से एक बंदे को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से लंदन भिजवाया गया। खुसूसी तौर पर लंदन भिजवाया, किस करके भिजवाया? वहां पर जाकर उन्होंने जनाब कोई वो क्या कहते हैं, लंदन की कौन सी मशहूर चीज होगी, जो भी होगी, वो खाने के लिए तो नहीं भेजा, लंदन आई की सैर करने के लिए तो नहीं भेजा, भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा होगा। और मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि जनाब जान से रिलीफ मिले, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जगह से कोई ऐसा हथ डाल जाए जहां से ये जो जान आई हुई है शिकंजे में, इस शिकंजे से निकल जाए। और इस शिकंजे से इस वक्त अगर कोई बंदा इमरान खान की गिच्ची को छुड़वा सकता है तो वो लंदन में बैठे हुए अपने पीर साहब जनाब नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब के पास अगर कोई बंदा जाए, जाके ये कहे कि अल्लाह का वास्ता माफ कर दे, तो आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ क्या कहेगा? नवाज शरीफ कहेगा अच्छा यार चलो देखने हैं, गल करने हैं। और अगर वो बंदा इमरान खान की तरफ से भिजवाया गया हो तो आप बताएं क्या सिचुएशन डेवलप होगी? है ना जबरदस्त किस्म की चीज। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको उस बंदे का नाम भी बताऊंगा। मैं आपको इस खबर की तस्दीक किस शख्सियत की तरफ से की गई है उसका नाम भी बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि ये चीज जो मैं आपके सामने साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, ये 100% करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है जनाब। इमरान खान ने माफी के लिए नवाज शरीफ साहब से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता कर लिया है। एक खुसूसी शख्सियत को यहां से भिजवाया गया था और उसे दरखास्त की गई थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब से मिलो, मेरे लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करो, नवाज शरीफ साहब से इस बात की दरखास्त करो कि जनाब मेरे लिए कोई रोल प्ले कर दें, जब मेरी किसी जगह पे सिफारिश कर दें, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फंसा हूं। ये बात कौन कह रहा है? ये बंदा, वो बंदा बात कर रहा है जो जब इक्तदार में था या जब उसके साथ जो ताकतवर लोग थे वो मौजूद थे, तो वो बंदे को बंदा नहीं था समझता। वो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को सबसे ज्यादा गंदे, बुरे, बेहुदा और तौहीन अमेज अल्फाज से पुकारता था तो उस बंदे का नाम ना नवाज शरीफ, जिसको वो हर सूरत ऐसे ऐसे इल्काबा से नवाजता था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अब देखें भाई को जैसे ही जान के लाले पड़े हैं, वेलने च बां आ गई तो चीका मरन लग पाया, हाय अब्बा जी मन बचाओ। और अब्बा जी किसको कह रहा है? जिसके पास बंदा भेजा है। और नवाज शरीफ साहब से मुदाखलत करने की जो अपील है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जिससे इस बात का आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी हालिया दिनों के अंदर जो पै दर पै वाकयात हो रहे हैं, इसके साथ इस चीज के कनेक्शन जुड़ते हैं। क्योंकि अगर ये कनेक्शन ना जुड़ते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो मुलाकात हुई है ये हालिया दिनों में हुई है, गुज़िश्ता 6 दिन के अंदर ये मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब की लंदन में क़याम के आखिरी अय्याम के दौरान मुलाकात हुई है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से एक दराज कामत शख्सियत वो गई थी लंदन और वहां पर जाकर उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। इस मुलाकात में ना सिर्फ इस बात के लिए उनको पैगाम दिया गया है कि जनाब इमरान खान की तरफ से इस बात की इस्तदा की गई है, बल्कि नवाज शरीफ साहब से इस बात का जिक्र भी बतौर खास किया गया है कि अगर आप कहें तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को यानी इसके टेम्परेचर को ज़रा कम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सरकार अगर इलेक्शंस कराएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में कराएगी जब यहाँ का माहौल ज़रा थोड़ा सा नीचे होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। लिहाजा टेम्परेचर को डाउन करने के अंदर आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है उनसे कहा, कोई फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया गया, अलबत्ता इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया कि मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। और फिर सिर्फ एक जगह पर मशवरा नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बताऊं। अगले बंदे को पैगाम मिल गया, पैगाम क्या मिला, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब क्या मिला वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये जो पैगाम दिया गया, ये जो मशवरा हुआ, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुआ, बल्कि इस मुशावरत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब को भी इस मुशावरत के अंदर शामिल किया गया। और मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से इस बात का जिक्र बतौर ख़ास किया गया कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पर होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में भी होना चाहिए और इंतखाबात भी साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होने चाहिए। लेकिन
لیکن 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کا احتساب ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ہم نے اس معاملے پر لچک دکھا دی، اس معاملے سے اگر ہم نے تھوڑی سی پہلو تہی کی، تو کل کو یہ ایک مسلسل روایت بن جائے گی اور اس روایت کو توڑ پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب ماڈل ٹاؤن میں آج سے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کا ذکر انہوں نے بطور خاص کیا تھا ان الفاظ میں کہ 2 مرتبہ پاکستان کی سیاست سے نواز شریف کو بے دخل کیا گیا، اور 1 مرتبہ ہم نے فوجی مداخلت کے ذریعے اکتوبر میں 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا کر ہمیں ملک سے ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا اور ہمیں ملک بدر بھی کیا۔ اور اس موقع پر بھی مسلم لیگ نون نے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے، مسلم لیگ نون کے ورکرز نے کبھی بھی کنٹونمنٹ کی طرف جا کر رخ نہیں کیا۔ ہم نے کسی فوجی کے اوپر انگلی تک نہیں اٹھائی، ہم نے کسی کو اس بات کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ جناب اس طبقے کی وجہ سے ہماری حکومت گئی۔ ہم نے صرف فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا، ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھے روابط ہیں، اور روابط اسی صورت میں مینٹین رہ سکتے ہیں جب کسی طرح کی کوئی ایک دوسرے کو گنجائش دینے کی پوزیشن میں ہو۔ جب آپ اگلے کے گھر پر حملہ آور ہو جائیں گے، اگلے کے گھر کے جو افراد ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، جب ان کے گھر کے بڑے بزرگ جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کی یادگاروں کو جا کر آپ توہین میز انداز میں نقصان پہنچائیں گے، تو پھر کہاں کی رعایت؟ پھر کوئی رعایت نہیں ملتی۔ پھر ڈنڈا ہی آتا ہے جواب میں، تسی تھوڑا وٹا مار دو، اگلے پاس اٹ آندی، وہ بھی بڑی طاقت کے ساتھ۔ اور اب جب اینٹ آئی ہے تو آپ پہنچ گئے ہیں جناب بھاگے کہ جناب اللہ کا واسطہ میری جان چھڑاؤ، ابا جی سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ جناب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مشاورت ہونے کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ میں اس معاملے کے اندر، اس معاملے میں کسی طریقے سے کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا، میں کسی سے اس بات کی جو ہے سفارش نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ریلیف دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ باقی جو مقدمات ہیں عمران خان کے اس کے اوپر ریلیف مل جائے، البتہ دیگر کسی مقدمات میں یا جان بخشی کے لیے یا عمران خان کو ایگزائل میں بھیجنے کے لیے کسی طرح کی کوئی مدد کرنے سے بھی میاں صاحب نے انکار کر دیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ گزشتہ 6-7 دن جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں انہی دنوں میں ہو رہا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب پرواز کرتے ہیں لندن کے لیے، اور یہیں سے فوری طور پر محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ ایک درخواست ڈال دیتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ٹھیک ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں اس بات کی استدعا کی جاتی ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ خراب ہے، عمران خان کو گھر کا کھانا نہیں مل رہا، عمران خان کو سلو پوائزنگ کا خدشہ ہے، لہٰذا اجازت دی جائے عمران خان کی صحت کی خصوصی طور پر توجہ کرنے کی، اور اس بات کا بھی خصوصی طور پر آرڈر کیا جائے کہ عمران خان کو گھر کا کھانا ملے۔ اب اس بات کے بعد پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹ سے اس بات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی سلو پوائزننگ بھی ہو رہی ہے اور عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ عمران خان کے وکلا کی جو میٹنگ ہوئی تھی سائفر کیس کے معاملے پر، جب اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی عمران خان کی لیگل ٹیم کے اراکین جن میں سلمان صفدر ہیں، لطیف کھوسہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، نعیم حیدر پنچوتا ہیں، وہ اس سماعت کے بعد باہر آ کر جب میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو اس میڈیا ٹاک میں بھی باضابطہ طور پر اس بات کا بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے، عمران خان کی شیب بڑی ہوئی ہے، باضابطہ طور پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ہی عمران خان سے پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر اور عمران خان کی جو ہے اگر یہ کہوں کہ ان کی لیگل ٹیم کے بھی ممبر جناب حامد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جاتے ہیں اور اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کا وزن حیران کن طور پر کم ہو گیا ہے، جس سے اس بات کو شبہ مل رہا ہے، بلکہ اس شبے کو تقویت مل رہی ہے
کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، لہٰذا عمران خان کی صحت کے حوالے سے خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور عمران خان کو مچ بیٹر کلاس دی جائے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ایک کلاس کی سہولیات دی جائیں تاکہ عمران خان کو وہاں پر ایک بنگلو مل جائے، پورا ریسٹ ہاؤس ان کے حوالے ہو جائے، وہاں پر خصوصی طور پر ان کو کمرے شمرے مل جائے جہاں پر وہ ان کے باقی دوست احباب وہاں پر بیٹھے ہیں، گپے شپے لگائیں، محفلیں جو ہے وہ وہاں پر منعقد کی جائیں. البتہ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا. اس کے بعد اسی عرصے کے دوران عمران خان کی بہنیں بھی ملاقات کرتی ہیں عمران خان سے اور وہ بھی اس طرح کی بات کرتی ہیں. یہ جو سارا اچانک ماحول بنایا گیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے، عمران خان کی سلو پوائزننگ کے حوالے سے، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بنایا گیا کہ عمران خان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کوئی گنجائش حاصل کی جائے اور عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی ریلیف دیا جائے. اس سارے پروسیس کے دوران جہاں پر ایک جانب عمران خان کی صحت کا ماحول بنایا جا رہا تھا تو دوسری جانب اوتھ کیمپین کا بھی آغاز ہو رہا تھا جہاں پر اس بات کا بھی بطور خاص ذکر کیا جا رہا تھا کہ اللہ دی قسم میں نہیں سا. اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے کہ 9 مئی گزرے، 9 مئی کی FIRs ہوئے، 9 مئی کے جناب بندوں کو گرفتار کیے، عرصہ گزر چکا ہے. اب اچانک یہ جو اوتھ کیمپینز تھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ وہ تمام سفارشی جو اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ 9 مئی کے واقعات کوئی باضابطہ طور پر پلانڈ ایکٹیویٹی نہیں تھی. اور یہ بات کافی حد تک اس وجہ سے ہے غلط کہ اس طرح کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے یہ مجمع میں جلسوں کے اندر نہیں کی جاتی. یہ چند خاص لوگ ہوتے ہیں، انہی خاص لوگوں کے اندر اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس طرح کی جو پلاننگ ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی جاتی کہ جاؤ تو اب بم لے کے جانا ہے، تو بندوق لے کے جانی ہے، تو پٹرول لے کے جانا ہے. اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی، صرف ماحول کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب اس طرح لوگوں کے جذبات کو اس رخ پہ ڈالنا ہے کہ وہ بھاٹی چوک، موچی دروازے، مینار پاکستان، لبرٹی چوک پر آنے کی بجائے کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کے باہر پہنچ جائیں یا پشاور میں قلعہ بالا حصار پہنچ جائیں یا سرگودا کے اندر PF ایئر بیس پہنچ جائیں اور وہاں پر جا کر طیاروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ صرف اور صرف مائنڈ گیم ہے اور اس مائنڈ گیم کے اندر یہ سارے کا سارا معاملہ ہونا ضروری ہے. اب اس سینیریو کے اندر یہ ساری گیم چلائی گئی، لندن بندہ بھجوا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں اور سابق وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی رہ چکے ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی رہ چکے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب نے اس بات کی باضابطہ طور پر آن ریکارڈ تصدیق کی ہے کہ نواز شریف صاحب سے رابطے کے لیے، عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے رابطے کیے گئے اور ایک سے زائد اصحاب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے، عمران خان کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھجوانے کے لیے تھوڑا سا رول پلے کر دیں اور اگر رول پلے نہیں کرتے تو کم از کم کسی کو سفارش ہی کر دیں کہ جناب اس طرح کا ذرا آپ کی مہربانی ہے، یہ بھی اس پر بھی اگر آپ نظر ثانی کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اور ان کا باضابطہ طور پر احسن اقبال صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے مشاورت کے بعد اس طرح کے رابطہ کرنے والوں کو معذرت اور احسن طریقے سے ان سے معذرت کر لی کہ جناب آئی ایم سوری، میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس ایشو کے اوپر آپ کی کسی طرح کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. اب اگر مسلم لیگ نون میں احسن اقبال صاحب جیسا سنجیدہ بردبار شخصیت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سے زائد اشخاص نے، اصحاب نے ملاقات کی ہے، رابطے کیے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے رول پلے کرنے کی درخواست کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں مقیم حاضر سروس جناب عمران خان صاحب اس وقت ذہنی طور پر کس حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ اس شخص کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں جن کو اس نے ہر طرح کی ضرر پہنچانے کی، ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی جو ہے کبھی کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی تھی. اس کو صرف مکافات عمل ہی کہا جا سکتا ہے اگر عمران خان سمجھیں تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.